पार्ट नंबर 7 नावल शब-ए-एहतिसाब। पेशकश मीर कारवां। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह मेहरबानी इसको सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो उन्हें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और कोई मसला हो, कोई काम हो जिसमें दुश्वारी हो तो मुझे फ़ोन कर देना, ठीक है बेटे? जी अंकल। अगले रोज़ से शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। उस्मान के इसरार पर साजिद साहब की बीवी और बच्चे उसके घर आ गए। उस्मान को यकीन नहीं आ रहा था कि घर में इतनी रौनक भी हो सकती है। शादी चीज़ ही ऐसी है, घर का नक्शा ही बदल कर रह गया था। दिन तेज़ी से उड़ते रहे। साल रवां ख़त्म हुआ और नया साल आ पहुंचा। साल नौ का पहला दिन, शादी का दिन, ख्वाबों की ताबीर का दिन। सब मेहमान रुखसत हो गए। साजिद साहब और उनके घर वालों को उसने इसरार करके चंद रोज़ के लिए रोक लिया था। रात गए वो हिजला अरूसी में दाखिल हुआ तो उसकी धड़कनें तेज़ रफ्तारी के नए रिकॉर्ड कायम कर रही थीं। वो उसकी सुहाग रात थी, अरमानों भरी रात। कमरे में दाखिल होते ही उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। फिर उसने कमरे का जायज़ा लिया। कमरा बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। आरास्ता छत बेहद हसीन लग रही थी। कच्चे गुलाबों की सीज ने पूरे कमरे को महका दिया था, मगर कमरे में कोई कमी सी महसूस हो रही थी। वो मसहरी की तरफ बढ़ा और सेज की लड़ियाँ हटाकर देखा। उसकी दुल्हन सेज पर मौजूद नहीं थी। अरे ये कहाँ गई? चंद लम्हे उसकी समझ में कुछ नहीं आया। बात समझ में आ रही थी कि मुल्हिका बाथरूम का दरवाज़ा खुला और शहनाज अंदर आई। वो हैरत से देखता रह गया। ये कहना भी जाना होगा कि उसे ज़बरदस्त शौक लगा था। शहनाज सफ़ेद कॉटन के आम से लिबास में थी। उसका चेहरा मेकअप से पाक था। भीगे हुए बालों से अंदाज़ा हो रहा था कि वह नहा कर निकली है। उसका धुला धुलाया चेहरा बेहद तरोताज़ा लग रहा था। सिर्फ बालों में कहीं कहीं चिपकी अफशां से अंदाज़ा हुआ था कि कुछ देर पहले वो दुल्हन बनी होगी। उस्मान गंग खड़ा उसे देख रहा था। इसमें शक नहीं कि उस सादा लिबास में भी वो हमेशा से कहीं ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसका शौक अपनी जगह था। वो दूल्हा था जो अपनी सजी संवरी दुल्हन को देखने का शौक लिए कमरे में गया था। उसकी शेरवानी की जेब में मुंह दिखाई का तोहफा मौजूद था, लेकिन अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो तो एकदम भी आगे न बढ़ सका। क्या बात है, आप रुक क्यों गए? शहनाज की आवाज़ ने उसे जैसे झिझोर डाला। ये क्या है? उसने बड़ी मुश्किल से कहा। शहनाज ने हैरत से इधर उधर देखा। क्या? आपका इशारा किस तरफ है? उसने पूछा। तुम्हारी तरफ। उस्मान के लहजे में शिकायत थी। क्यों, मुझे क्या हो गया? शहनाज ने मासूमियत से कहा। ये तुमने अपना हुलिया क्या बना लिया? उसके लहजे की शिकायत और गहरी हो गई। अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? शहनाज ने बड़े नाज से पूछा। बहुत अच्छी लग रही हो, तुम तो हर हाल में अच्छी लगती हो, उस्मान ने बेहद नरम लहजे में कहा, मगर फिर उसके लहजे में शिकायत दराई। लेकिन ये हमारी सुहाग रात है, तुम मेरे लिए दुल्हन बनी थी, मेरे लिए सजी सवरी थी, और अब? ओह, तो ये बात है। शहनाज ने आते हुए उसकी बात काट दी। सॉरी उस्मान, दरअसल मुझे गर्मी बहुत लग रही थी, नाकाबिले बर्दाश्त हो गई थी। इस मौसम में गर्मी? नए साल के पहले दिन गर्मी? उस्मान को कुछ होने लगा। वो खुद भी अपनी कैफियत नहीं समझ रहा था। उसे गुस्सा भी था, झंझलाहट भी थी और अफसोस भी हो रहा था। शायद उसे ये एहसास भी सता रहा था कि जो कुछ हो गया है इसकी तलाफी मुमकिन नहीं। जो कुछ खो गया है अब उसे कभी नहीं मिल सकता। ये लम्हे तो कभी पलट कर नहीं आएंगे। तुम थोड़ी देर इंतज़ार कर सकती थी। फिर गर्मी कैसी? मुझे शेरवानी में भी गर्मी नहीं लग रही है, उसने शिकायती लहजे में कहा। शादी का जोड़ा बहुत भारी होता है, फिर इतना ज़्यादा मेकअप, मैं उसकी आदी नहीं हूँ, शहनाज ने कहा। उस्मान कहना चाहता था कि आदी तो कोई भी लड़की नहीं होती, लेकिन उससे कहा नहीं गया। दरहकीकत वो अभी तक शौक से नहीं निकला था। और मुझे गर्मी वैसे भी बहुत ज़्यादा लगती है। उस्मान थके थके कदमों से मसारी की तरफ बढ़ा और बैठ गया। अब तुम नहा चुकी हो, फिर से दुल्हन बन जाओ, सिर्फ चंद मिनट के लिए सही, मेरी खातिर प्लीज़, उसने इल्तिजा की। वो मेकअप तो मैं क़यामत तक नहीं कर सकती, मुझे मेकअप करना आता ही नहीं, कभी किया ही नहीं मैंने, शहनाज ने उज़र पेश किया। और सुने, मैं रिवायत शिकन लड़की हूँ, मेरे ख्याल में इस बात की कोई अहमियत नहीं। हाँ, आपकी खातिर शादी की पहली सालगिरह पर मैं ये एहतमाम करूँगी, सुहाग का जोड़ा भी पहनूंगी, मगर आज नहीं।
عثمان کے چہرے پر زلزلے کا سا تاثر ابھرا. اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے تمام سپنے بکھر گئے ہیں. خوشیوں میں جیسے کوئی قرب گھل گیا ہے. اس کے ذہن میں تو اس رات کا کچھ اور ہی تصور تھا. وہ مسیری پر بیٹھنے لگا جہاں وہ پہلے ہی سے سمٹی گٹری بنی بیٹھی تھی. وہ اس کا گھونگھٹ اٹھائے گا اور اس کا حجاب اس کی سانسیں روک دے گا. وہ مبہوت ہو کر اسے دیکھتا رہے گا دیر تک. وہ کھنکارے گی تو وہ چونک گا، پھر وہ اسے منہ دکھائی کا تحفہ دے گا. پھر شہناز بے تکلفی سے مسیری پر بیٹھ گئی اور گاؤں تکیے سے ٹیک لگا لی. یہاں نہ وہ دلہنوں والا حجاب تھا، نہ سہاگرات کا وہ افسانوی حسن. وہ کسی سنگین مگر حسین حقیقت کی طرح اس کے روبرو تھی. اچھا میری منہ دکھائی نکالیں، شہناز نے بے تکلفی سے کہا. وہ کہنا چاہتا تھا کہ تم روایتی کن ہو تو ایسا روایتی مطالبہ کر رہی ہو، لیکن وہ تلخی نہیں بڑھانا چاہتا تھا. پھر اس نے کہا، جس طرح منہ دکھایا جاتا ہے اس طرح تو تم نے دکھایا ہی نہیں. منہ دکھائی کیا دوں تمہیں؟ کیوں بھائی، منہ تو دیکھا ہی ہے آپ نے. وہ اٹھلائی. یہ منہ تو بہت پہلے دیکھا تھا، اسی وقت لے لیتی منہ دکھائی. عثمان کو احساس ہوا کہ اس نے بہت سخت بات کہہ دی ہے. صورتحال کچھ بھی ہو لیکن وہ بہرحال شہناز کو روح کی گہرائیوں سے چاہتا تھا. وہ اسے کیسے تکلیف پہنچا سکتا تھا؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا، خیر یہ تو مذاق تھا، یہ لو اپنی منہ دکھائی. اس نے شیروانی کی جیب سے رسٹ واچ کا کیس نکالا. اس میں سے گھڑی نکالنے کے بعد اس نے شہناز کی کلائی تھامی اور اس پر گھڑی باندھ دی. منہ دکھائی میں یہ عام سی گھڑی؟ شہناز نے بے ساختہ کہا. عثمان کے چہرے کی رنگت ایک لمحے کو متغیر ہو گئی. یہ عام گھڑی نہیں ہے، یہ تمہیں پتہ چل جائے گا. شہناز کی کلائی اب بھی اس کے ہاتھ میں تھی. اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگا لیا. شہناز آئی لو یو. اس کی آواز بدلنے لگی. لہجے میں محبت تھی. میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ اس کا بیان ممکن نہیں، بتایا ہی نہیں جا سکتا. بس یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا. میں ہمیشہ یاد رکھوں گی. یہ میرے لیے زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری ہے، شہناز نے کہا. ادھر آؤ، اس نے شہناز کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا. میں تمہیں ایک اور چیز دکھانا چاہتا ہوں. وہ اسے مسیری کے پیچھے بائیں جانے والے گوشے کی طرف لے گیا. وہاں چھت سے فرش تک ایک مخملی پردہ لہرا رہا تھا. اس ڈوری کو کھینچ کر پردہ کھولو، اس نے کہا. شہناز نے ڈوری کھینچی. پردہ دونوں طرف سمٹنے لگا. پردہ ہٹا اور ایک اور ہریری پردہ سامنے آ گیا. عثمان شہناز کو بہت غور سے دیکھتا رہا. ہریری پردے کے پیچھے کارنرز پر کی چیز دیکھ کر شہناز مبہوت ہو کر رہ گئی. صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس کی سانسیں رک گئی ہیں. کیسا ہے؟ عثمان نے پوچھا. بہت حسین، شہناز نے جواب دیا. مبہوت ہو کر اسے دیکھے جا رہی تھی. اور بلور کا بے حد حسین تاج محل تھا. اس نے ہریری پردہ بھی ہٹا دیا. یہ میری محبت کی علامت ہے، عثمان نے کہا. میں بادشاہ ہوتا تو سچ مچ تاج محل تعمیر کرنا تھا تمہارے لیے. شہناز نے سر اٹھا کر عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا لیکن کچھ کہا نہیں. اس کی اصل خوبصورتی اب دیکھنا، عثمان نے کہا اور سوئچ بورڈ کی طرف بڑھ گیا. اس نے بٹن دبایا اور کمرے میں اندھیرا پھیل گیا. کیا کر رہے ہیں؟ اندھیرے میں شہناز کا احتجاج ابھرا. عثمان نے ایک سوئچ دبایا اور بلور کا تاج محل روشن ہو گیا. تاج محل کے اس ماڈل کے اندر بہت چھوٹے چھوٹے کمکمے تھے لیکن روشنی بہت زیادہ نہیں تھی. اسے اس کمرے کا نائٹ بلب سمجھ لو. کیسا لگا تمہیں؟ اچھا ہے. اس پر شہناز کے لہجے میں بے نیازی تھی. عثمان نے دونوں ہاتھ شہناز کے کندھوں پر رکھے تو اس کے ہاتھوں میں لرزش تھی. وہ اسے مساری کی طرف لے چلا. آدھے گھنٹے بعد وہ دونوں اپنے وجود کے اندھیرے میں سمٹ کر بیٹھا سردی سے تھرتھرا رہا تھا. اس کے ذہن میں آندیاں چل رہی تھی. کیا انسان برف کی مورت بھی ہوتا ہے؟ وہ سوچ رہا تھا. گداز، حرارت اور جنبش سے محروم، وہ اپنے وجود کی تمام حرارت گنوا کر بھی برف کی مورت میں حرارت کی رمق تک منتقل نہیں کر سکا تھا. کیا سہاگ رات ایسی ہوتی ہے؟ اس نے سوچا. اسے احساس جرم ستانے لگا. وہ تو بہت خود غرض، بہت کم ظرف ثابت ہوا. سوائے شرمندگی کے اس نے کیا کمایا تھا؟ محبت کوئی ایک طرفہ جذبہ تو نہیں ہوتا. اس کے لیے سونا بھی دشوار ہو گیا. اس نے پہلو کی طرف دیکھا. شہناز بے سود سو رہی تھی. شہناز بہت آہستگی سے عالم خواب سے عالم ہوش میں آئی. اس سفر میں ایک احساس اس کا ہمسفر تھا، اور جب اس نے عالم ہوش میں قدم رکھا تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ محض احساس نہیں تھا بلکہ آواز تھی جو بیداری کے عالم میں بھی اس کے ساتھ تھی. کوئی بے حد رومانوی سرگوشی میں دہرائے جا رہا تھا. آئی لو یو. شہناز نے دھیرے سے آنکھیں کھولی. سجی ہوئی چھت دیکھ کر اسے یاد آیا کہ وہ سہاگرات کے بعد جاگی ہے. وہ رومانوی سرگوشی اب بھی اس کے سماج میں گدگدی کر رہی تھی. اسے احساس ہوا کہ وہ عثمان کی آواز ہے. اس نے سر گھما کر دیکھا. اس کے ہونٹ ساکت تھے اور وہ بے خبر سو رہا تھا.
اس کا ذہن جو ابھی تک پوری طرح نہیں جاگا تھا خوفزدہ ہو گیا۔ یہ آواز کیسی ہے؟ کہاں سے آ رہی ہے؟ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ حیران نظروں سے ادھر ادھر دیکھے جا رہی تھی۔ آواز اس کے بہت قریب سے اس کے اندر سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک اسے اپنی کلائی کے مرتعش ہونے کا احساس ہوا۔ اس کلائی پر منہ دکھائی والی گھڑی بندھی ہوئی تھی۔ وہ اپنے اس ہاتھ کو اوپر اپنے چہرے کے قریب لائی۔ آواز زیادہ بلند ہو گئی، زیادہ صاف سنائی دینے لگی۔ اس نے گھڑی کو کان سے لگایا اور جان لیا کہ آواز گھڑی میں سے آ رہی ہے۔ اس نے بکھلا کر گھڑی کو ٹٹولا۔ اس میں چھوٹی چھوٹی کئی چابیاں لگی ہوئی تھیں۔ اس نے تمام چابیوں کو دبا کر دیکھ لیا۔ آواز بند نہیں ہوئی۔ وہ جھنجھلا گئی۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ گھڑی نے جیسے اس کی آواز سن لی، اظہار محبت کا وہ سلسلہ موقوف ہو گیا۔ اس نے برابر میں سوئے عثمان کو دیکھا۔ اس وقت وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اسے اس پر پیار آنے لگا، مگر فوراً ہی رد عمل کے طور پر خود پر غصہ آیا۔ اسے انکار نہیں تھا کہ وہ بہت پرکشش آدمی۔ یہ بات اس نے بہت پہلے تسلیم کر لی تھی کہ اگر مشکور درمیان میں نہ ہوتا تو وہ عثمان سے محبت کیے بغیر نہ رہتی۔ وہ اسے غور سے دیکھتی رہی اور اس کے اندر متضاد جذبوں کی جنگ ہوتی رہی۔ اگر اس کی شادی عام حالات میں ہوئی ہوتی تو وہ اس کی ظاہری شخصیت کی کشش سے نہیں بچ سکتی تھی، لیکن شادی سے پہلے ہی اس کا اصل روپ اس کے سامنے آ چکا تھا۔ اس نے بڑی بے رحمی سے اپنی خواہش کے لیے راستہ صاف کیا تھا۔ شہناز کے نزدیک بے رحمی میں کوئی برائی نہیں تھی۔ مرد کو اپنے اہم معاملات میں بے رحم ہونا چاہیے۔ سختی اور سخت گیری مرد پر سجتی ہے، لیکن عثمان نے مشکور کو راستے سے ہٹانے کے لیے جو کچھ کیا تھا وہ مردانگی کے خلاف تھا۔ وہ ایسی چھپی ہوئی بزدلی میں لپٹی ہوئی صفا کی تھی جو صرف عورتوں میں ہوتی ہے۔ تو اب اسے محبت کو دل چاہے یا اس پر پیار آئے، وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اٹھی، وارڈروب سے اپنے لیے ایک سادہ سا لباس نکالا اور باتھ روم چلی گئی۔ باتھ ٹب کے نیم گرم پانی میں دراز ہو کر بھی وہ عثمان کے ہی بارے میں سوچتی رہی۔ کیسے تضادات ہیں اس شخص میں، وہ سوچ رہی تھی۔ اس کے پاس غضب کا امیجنیشن ہے، ذوق بھی ہے، یہ کسی کی بھی محبت جیت سکتا ہے۔ اسے محبت بھی ہوئی تو ایسی لڑکی سے جو پہلے ہی کسی اور کی محبت میں گرفتار تھی۔ اصولاً اسے دل جیتنے کی، اپنے حریف کو محبت کے میدان میں شکست دینے کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ اس میں اس کی صلاحیت بھی ہے، تمام ہتھیار موجود ہیں اس کے پاس، لیکن اس نے کیا کیا؟ گھٹیا پن کا مظاہرہ، اپنی دولت اور کرائے کی طاقت پر گھمنڈ۔ اس شخص کو محبت جچتی بھی نہیں۔ وہ اپنے امیجنیشن، اپنے ذوق سے فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ لیکن شادی کی رات وہ مختلف آدمی تھا۔ اس کا وہ جگمگاتا تاج محل دیکھ کر چند لمحوں کے لیے وہ بے خود ہو گئی تھی۔ اس نے خود کو پگھلتا محسوس کیا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ اس کی باہوں میں اس کے سینے پر بکھر جائے، لیکن فوراً ہی اس کی اصلیت یاد آ گئی۔ وہ سحر فوراً ٹوٹ گیا۔ اور اب یہ گھڑی، یہ رومانوی سرگوشی آئی لو یو، یہ اظہار محبت اور اظہار محبت کرنے والی ایسی قربت کہ وہ ہر وقت کلائی سے لپٹا رہے۔ کون ہے جو ایسی محبت کی ناقدری کر سکتا ہے، اس سے منہ موڑ سکتا ہے؟ صرف وہی جو خوبصورت ظاہر کے پردے میں چھپے بھیانک اور گھنونے باطن کو دیکھ چکا ہو۔ شہناز کے ذہن میں اس لمحے اس بے حد مشکل سوال نے سر اٹھایا۔ اگر عثمان نے یہ تحفے شادی سے پہلے دیے ہوتے تو کیا ہوتا؟ کیا وہ مشکور کی محبت سے چمٹی رہتی یا عثمان کے اس منفرد اظہار محبت کے سامنے سر جھکا دیتی؟ سوال بے حد مشکل تھا، مگر اس کے ذہن میں جو جواب ابھر رہا تھا وہ کمزور کر دینے والا تھا۔ اب ایسی باتوں کا کیا فائدہ؟ ایسا ہوا تو نہیں نا؟ اس نے جھنجھلا کر سوچا۔ وقت اب پلٹ تو نہیں سکتا، اس لیے یہ سوال مہمل ہے، اس کا جواب غیر ضروری ہے۔ نہیں عثمان حفیظ، وہ بڑبڑائی، میں تم سے محبت نہیں کر سکتی۔ تم بزدل اور کم ظرف ہو، تم مرد ہو لیکن مردانگی سے محروم۔ جو کچھ تم نے کیا اس کی سزا تمہیں دنیا کا کوئی مرد نہیں دے سکتا۔ ہاں، عورت دے سکتی ہے اور دے گی۔ میں نے تم سے شادی ہی اس لیے کی ہے۔ میں تمہاری زندگی کو جہنم بنا دوں گی۔ میں تمہیں بتاؤں گی کہ تم میں کتنا ہی عورت پن ہو۔ تم صفا میں کہ میں عورت کی ہم سری نہیں کر سکتے۔ تم کتنی ہی کیسی ہی محبت کر لو مجھ سے، تم مجھے جیت نہیں سکتے عثمان حفیظ۔ وہ باتھ روم سے باہر آئی تو وہ بیدار ہو چکا تھا۔ ایک ماہ میں عثمان کو اندازہ ہو گیا کہ اس کی ازدواجی زندگی شرمندگی کے تحریر بن گئی ہے۔ وہ پریشان رہنے لگا۔ شادی تو خوشی کا نام ہے، مسرت لاتی ہے، اور ازدواجی زندگی میں ایک آدمی کے خوش اور مطمئن ہونے سے کام نہیں چلتا۔ کچھ خوشیاں تو مشروط ہی اس سے ہوتی ہیں کہ دونوں فریق مطمئن ہوں، لیکن وہ پوری کوشش کے باوجود خوشی حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ شہناز اس کے لیے ایک ناقابل تذکیر برفانی چوٹی بن گئی تھی۔ وہ ایک ایسا کوہ پیما تھا جو مہم کوشش کے باوجود اسے سر نہیں کر پا رہا تھا۔ اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اونچے پہاڑوں کو سر کرنے کی مہمات ناکام کیسے ہوتی ہے۔
اور ان کی کامیابی کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ پہاڑ تسخیر ہونے پر آمادہ ہو۔ پہاڑوں کا رویہ معاندانہ ہو تو بات نہیں بنتی، مہم کو ادھورا چھوڑنا پڑتا ہے، اور اگر کوئی پیما ضد کریں تو جان سے ہاتھ بھی دھوند بیٹھتے ہیں۔ دوسری چیز موسم ہے۔ مہم کی کامیابی کے لیے موسم کا سازگار ہونا اشد ضروری ہے۔ ناسازگار موسم میں بھی پہاڑی چوٹیاں سر نہیں ہوتی۔ اسے یاد آیا کہ دشوار ترین پہاڑی چوٹیاں وہی ہوتی ہیں جہاں موسم سارا سال ہی خراب رہتا ہے، جہاں موسم کا مزاج کبھی نہیں ملتا، موسم کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ سازگار موسم چند منٹ بھی رہ سکتا ہے اور چند گھنٹے بھی، اور پل کے پل میں سب کچھ بدل کے رہ جاتا ہے۔ وہ سب کچھ سمجھ رہا تھا لیکن پوری طرح نہیں سمجھ رہا تھا، لیکن یہ سب بھی کچھ یوں ہی تو نہیں چل سکتا۔ اسے احساس ہو گیا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اس سلسلے میں شہناز سے بات کرنا پڑے گی۔ چنانچہ اس رات اس نے شہناز سے یہ موضوع چھیڑ دیا، تم خوش نہیں ہو شہناز؟ پارٹ نمبر 7 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناول شب احتساب کا بقیہ حصہ پارٹ 8 پہ سماعت فرمائیے۔